बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ और सच के साथ। मेरे साथ है सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, हस्ब मामूल हस्ब रिवायत पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल। और एक खास बात यह है कि बहुत से चैनल्स पे आपने सुन लिया, पता लग गया होगा कि इमरान खान साहब, पहली तो बात है कि उन्होंने बड़ी अजीब सी बात कही है। वो सैलाब की सूरत हाल देख के पहले बड़े दुखी हुए, फजाई जायजा लिया, ऊपर से नीचे लोगों को देखा, हाथ वाथ भी हिलाए, फिर नीचे भी उतरे, फिर उन्होंने वहां पे एक खताब किया। खताब तो वो बड़ा माशाल्लाह करते रहते हैं। मालूमात उनकी जोग्राफिया तक थी, पहले माशियत तक थी, सियासत तक थी, दफा तक बड़ी अच्छी थी, यूरोप को बड़ा अच्छा जानते थे। वो कहते हैं मैं यूरोप को उस वक्त से जानता हूँ जब वहां पे आम लोग कपड़े पहन के चलते थे, मैं एक जंगिए में चलता था। तो ये जानने की बात है, वो बेहतर जानते हैं। आज उन्होंने ज़रायत के बारे में बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा जब सैलाब आता है, और सैलाब के आने का बड़ा फायदा ये हो गया है मुल्क को कि अगली जो फसल होगी बड़ी बम्पर होगी। वो जो बेचारे जिनका सारा कुछ उजड़ गया और क्या कहते हो, कहते हैं रुड़ गया सारा कुछ, अब उनको आप ये कह दें कि भाई तुम खुश हो जाओ कि ये सैलाब ने तुम्हारी अगली फसल चंगी करनी है। खैर, ये उनकी बात है, बड़े अफसर है, बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी 2.5 अरब रुपया इकट्ठे हो गए, लेकिन अभी हमारे पास वो लोग नहीं है जो लोगों को तकसीम करें। ये पैसे अभी हमारे पास हैं। वो कोई बंदा गया किसी के मरने पे फातिहा पढ़ने के लिए, तो वो बंदा जो है ना कान से बहरा था। वो जब लोगों ने कहा दुआ खैर करो, तो दुआ खैर करने लगा तो कहने लगा कि ये मरे दी है या जम्मे दी, ये मरे हुए की बंदे की दुआ मांग रहे या किसी की पैदा होने की। खान साहब को ये भी नहीं पता कि भाई अगर पैसे आपके पास इकट्ठे हो तो आप उनको लोगों को दें, किस तरह देंगे। अब लोग भर्ती करेंगे, टाइगर्स भर्ती होंगे, फिर उनके पास पैसे दूंगे। शेख रशीद कहते हैं कि दूसरे ममालिक डैम बनाते और हम बस्तियां डुबोते हैं। भाई आप लोग 35 40 50, जब से मैं छोटा मैंने देखा शेख रशीद साहब हमेशा वजीर थे, तो आपने क्यों नहीं डैम बनाया। आखिरी बात जो है वो भी आपने सबसे सुन ली होगी। असद तूर साहब का एक प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने कहा कि एक मेजर जनरल साहब जो ISI में सेकंड एंड चीफ होते हैं, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। उन्होंने कहा इसहाक डार भी आएगा और नवाज शरीफ भी आ रहा है, और दूसरी बात कि आप थोड़ा भी ब्रेक पे पाँव रखें। ये जो कल उन्होंने कहा ना कि मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, ये जा रहा है, और उन्होंने कहा कि अब खत्म, अब हमारा भी सब्र का पैमाना जो है ना वो लबरेज हो गया है, बस हो गई है। तो अब आप इसी चक्कर में रहें। ये इस्लामाबाद बंद करना, ये दूसरा तीसरा करना, मुंह से बोलते रहें, लेकिन अब बंद नहीं होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहता है तोहिन अदालत कवानीन पर यकीन नहीं रखते, तो फिर ये कवानीन आपने बनवाए क्यों, इनको खत्म करें। और फिर हम चलते हैं शौकत कश्मीरी साहब का। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये बड़ी खबर भी है कि वो जनरल साहब मिले। पहले तो ये था ना कि जी वो उनको कोई सेटिंग कर रहे थे, वो अब पता लगा कि नहीं, सेटिंग नहीं थी। ये जो करसू से गुजरात के जलसे के बाद थोड़ा हुआ था ना, थोड़ा थोड़ा हाल है, वो अभी आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगती है ना, हैवी गड्डी है, ट्रेला बड़ा है। बात यह है ना जी जी। कि ये झूठी बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट की ही है कि जो जो भी मास्टर उन्होंने पार रखे हैं हम्म उनको संभाल के कैसे रखना है। हम्म जो एस्टेब्लिशमेंट के असासे हैं उनको उन्होंने अफगानिस्तान में भी तहफ़्फ़ुज़ दिया और फिर महफूज रास्ते से पाकिस्तान में भी लाए। और गुज़श्ता अगर हम्म 2 महीने की आप डेटा देख लें कि उन्होंने हम्म कितने लोगों को टारगेट किए हैं भत्ते वसूलियों के लिए। हत्ता कि जमात इस्लामी का एक है मुखय्यर था जो लोगों जो रिफाई कामों में हिस्सा लेता था, उसको भी उन्होंने जो है हम्म टारगेट बनाया। तो हमारे यहाँ हम्म मेन स्ट्रीम जो मीडियाज हैं या प्रिंट मीडियाज हैं ये तो वो वही खबर नशर कर सकते हैं जो उनको इजाजत हो। पाकिस्तान की सियासत भी कभी आज़ाद नहीं हुई, तो पाकिस्तान का मीडिया भी कभी आज़ाद नहीं हुआ, और ना ही पाकिस्तान की अदलिया कभी आज़ाद रही है। ये हम्म हमेशा नजरें उठा के देखते हैं GHQ की तरफ कि वहां से
کیا خیرات ہماری جوڑی میں پڑے گی. تو جب وقت تھا تو انہوں نے وہ خیرات عمران خان صاحب کی جھولی میں ڈال دی اور ان کو وزیر اعظم پاکستان بنایا. اس سے پہلے جب انہوں نے خیرات جس کو بھی بانٹنا چاہی تو وہ سارے مستفید ہو گئے. اس لیے یہ ہے کہ جو پرماننٹ ہے یہ پالیسیاں جو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جن مسائل اور مشکلات کا، یہ بیسیکلی پرماننٹ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اس میں سول بیوروکریسی بھی، ملٹری بیوروکریسی بھی، ہمیشہ ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ان لوگوں سے ہے. چونکہ پاکستان ایک غیر معمولی اس لحاظ سے ملک ہے کہ عمومی طور پر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں فوج ملک کے لیے بنتی ہے. پاکستان دنیا کا نرالا ملک ہے جو فوج کے لیے بنا ہے. تو لہذا عمران خان صاحب جو تقاضا کر رہے ہیں نا، یہ رسپیکٹو کہ ہمیں کوئی پسند ہے یا ناپسند ہے کسی کی پالیسیاں، ہماری پسند اور ناپسند تو پالیسیوں سے کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر پاکستان کی حکمرانی میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہو جس کو عوام کا درد ہو، عوام کا دکھ ہو، عوام کے مسائل کے حل کے لیے کچھ ایسا اسپیس کریٹ کر رہا ہو تھرو لیجسلیشنز، تھرو ڈفرینٹ جو سٹیپس ہوتے ہیں، تو اس کا چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ان پالیسیوں کا امپیکٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان پہ بھی پڑتا ہے اور آزاد کشمیر میں بھی پڑتا ہے. یوں تو کچھ پالیسیاں ایسی ہیں پاکستان کی جن کو پرماننٹ پالیسیاں کہا جاتا ہے. تو اس میں ریاست جموں کشمیر کا یہ حصہ جو پاکستان کے زیر انتظام ہے، اس کو ہمیشہ بطور لانچنگ پیڈ استعمال کیا گیا ہے اور ان لوگوں کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ آپ ایک بیس کیمپ ہیں. بیس کیمپ کا ملٹری ٹرمنالوجی میں اس کو کہتے ہیں ٹریننگ کیمپ. اور لہٰذا یہاں جو ٹریننگ کیمپ ہوتا ہے اس میں لوگوں کو بولنے کی آزادی نہیں ہوتی، اس میں لوگوں کو اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا. تو گزشتہ 75 سالوں سے اگر آپ دیکھیں تو گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو، یہاں جس نے بھی حقوق کا مطالبہ کیا اس کو طرح طرح کے الزامات سے نواز کے اس کو وہ سزائیں بھی دی گئی جن سزاؤں کی کوئی جوازیت نہیں تھی. اور پاکستان میں بھی پولیٹیکل پارٹیز نے وہ الزامات بھی سہے ہیں جو ان پہ فٹ نہیں بیٹھتے تھے. اور سول سوسائٹی کا سپیس پہلے سے ہی کم ہے. پاکستان کے قیام کے بعد ہی سول سوسائٹی میں کوئی بجرت لوگ تھے جو بات کرتے تھے، آسما جہانگیر جیسے اور بھی کئی مقتدر لوگ رہے ہیں جنہوں نے حق و صداقت کی بات کی ہے اور اس کی انہوں نے قیمت چکائی. عمران خان صاحب کیونکہ عرف عام میں سارے ہی یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی وہ لاڈلے ہیں ریاست کے، ریاستی اداروں کے، تو لہٰذا ان کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے چاہے حاضر سروس میں جو جنرل جائے، چاہے ریٹائرڈ جائے، چاہے کوئی ہو، اب ہم تو نے خیر وہ ہم نے یہ سنا. دیکھیں یہ آپ اور ہم تو وہی خبریں سنتے ہیں نا جو جی جی میڈیا کے ذریعے آتی ہیں. جی تو جی لیکن ہم نے یہ سنا تھا کہ جو جنرل ریٹائرڈ بھی ہو گیا تو وہ فوج کا ہی وفادار رہتا ہے اور فوج کے آرمی چیف کے احکامات کا منتظر رہتا ہے. لیکن صورتحال تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی محبت میں ہوئی ہے یا لوگوں نے اپنی اپنی وجوہات تلاش کر کے تو یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ان کے دکھوں کو ایڈریس کر رہا ہے جو خالصتاً اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے. آپ کو پتہ ہی ہے 2018 کے الیکشن سب سے زیادہ متنازع الیکشنز رہے ہیں، جس میں جو ہے وہ اداروں کی بھی، بین الاقوامی اداروں کی بھی رپورٹس ہیں، ان کی کاؤنٹنگ میں جو گپلے ہوئے، پھر کئی لوگ جو آج اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آرمی چیف کی مداخلت سے ان کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ کی گئی اور ان کو رزلٹ دیا گیا. کئی جگہوں کے رزلٹ جو ہے نا رو کے رکھے رہے. دن یعنی دوسرے دن
4 بجے 5 بجے بھی لوگوں کا کے جو رزلٹ ہیں وہ رکے رہے ہیں. سر تو وہ تو بانجی ہو گیا نا. تو لہذا یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو سیلاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام بہت مشکل میں ہے، بہت تکلیف میں ہے، اور کسی بھی جس شخص کے دل یعنی جس میں کوئی چھوٹی موٹی بھی انسانیت کی کوئی سینسٹیوٹی ہے وہ اس میں اس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے، ان کو تھوڑی بہت سکھ پہنچانے کے لیے، اور اپنی حلال کی کمائی کو اگر وہ خرچ کر کے کسی ایک شخص کو بھی تھوڑی بہت بھی سہولت پہنچا دیں گے تو یقیناً اس میں اس کی اپنی بھلائی ہے، چونکہ ہم سارے لوگ نسل نو کے وارث ہیں، اور جو لوگ نسل کے وارث ہوتے ہیں وہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ نسل صرف وہی ہے جو ان کے اپنے بیٹیاں بیٹے ہیں، بلکہ نسل جو ہے وہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس معاشرے کے سارے ہی نونہال جو ہے وہ آپ کے بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اس کا تو آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر سینسیٹیو نہ ہونا چاہے، کوئی اگر اس میں جو ہے وہ حصہ نہ لینا چاہے، یا کوئی پیسے اپنی جیب میں دبا کے بیٹھ جائے، یا لوگوں نے جو صدقے خیرات جو ہے وہ انہی پہ اعتماد کر کے کوئی دیے ہیں، اور وہ کہیں کہ ہمارے پاس، یہ بہانہ کر دیں کہ ہمارے پاس چونکہ ورکرز نہیں، حالانکہ 2 صوبوں میں تو ان کی اپنی حکومت ہے، وہ تو چیک کاٹ کے تو اپنی حکومت کو دے سکتے ہیں، اور حکومت ہے کہ لوگ جا کے تو متاثرین، یہ کوئی اس وقت تو کوئی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو کوئی متاثرین کی کوئی نشاندہی کرنی پڑے، لوگ کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں. اور ساتھ میں مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ جو چارپائی اس سے پہلے اگر 1,000 روپے کی تھی تو وہ اس وقت 5,000 میں مل رہی ہے، کوئی جو چیز 2,000 کی تھی وہ اس وقت 5,000 میں مل رہی ہے، جو ٹینٹ پہلے 15,000 میں تھا وہ اس وقت جو ہے نا وہ 25,000 میں ہے. تو بزنس مین کا تو اپنا ایک مذہب ہے، اس کو تو آپ وہ مذہب نہیں سکھا سکتے جو انسانیت والا ہے. تو یہ ساری سچویشن جو ہے نا وہ ایک ایسی سوسائٹی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری اپنی سینسٹیوٹی، ہم اصل میں اپنے ہی سینسٹیوٹی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کتنا دکھ ہے لوگوں کے اس طرح متاثر ہونے سے، اور کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے عورتیں ہیں، اور ان کے پاس جو ہے نا سر ڈانپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور پھر پیشن گوئی، موسمیاتی پیشن گوئی یہ ہے کہ مزید بارشیں اور زیادہ تیز بارشیں ہوں گی. ایسے میں اگر ہنگامی بنیادوں پر لوگوں کو امداد نہ دی گئی، ہماری تو خواہش یہ ہے کہ وہاں سارے لوگ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں، جتنے بھی باثر لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کو محفوظ ٹھکانوں تک پہنچانے میں اپنی ساری ایفرٹس استعمال کریں. لیکن ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اپنے عزائم ہیں، اپنا منصوبہ ہے، اپنے پروگرامات ہیں، ہم اس پہ تنقید تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے کسی آرا کے پابند تو نہیں ہے. جو کل تک وزیر اعظم تھے، اگر ان کی سینسٹیوٹی کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو ایک دن کے لیے بھی عوام کی خاطر التوا میں نہیں رکھنا چاہتے، تو پھر ان عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے ان کو تو پھر. لیکن یہ ہے کہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے وہ بھی کہیں سرگرم نظر نہیں آ رہی ہے میرا متاثرین کی مدد امداد کے لیے. اور یہ جو بھی کوئی سینسیٹیو آدمی ہے اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ عام آدمی کا دکھ درد پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور ان کے مشکلات اور مصائب میں ان کا رویہ کیسا ہے. باقی اب یہ وہاں حتیٰ کہ کہیں ان کے چاہنے والوں نے بھی، جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی اس بات پہ، جو میں نے کچھ لوگوں کے بیانات سنے ہیں کہ اس موقع پہ اگر ہم عوام کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے اور عوام کے ان مشکلات اور مسائل میں کوئی راحت ان کو پہنچانے کے لیے ہم نے کوئی اقدامات نہ کی تو ہم کس منہ سے ان لوگوں کے پاس جائیں گے. ریاستی وسائل سے یہ جلسے جلوس جو ہے یہ پاکستان میں
آپ نے دیکھا ہوگا طاہر القادری صاحب جلسہ کرتے ہیں تو وہ بھی لگتا ہے ایسا کہ آج سارا پاکستان ان کے جلسے میں آ گیا ہے. مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارا پاکستان انہی کے جلسے میں آ گیا. کوئی مجھے یہ بتائیں کہ کسی کا جلسہ کم؟ ہاں، نیشنلسٹوں کو، ترقی پسندوں کے جلسوں میں عوام کی وہ پارٹیسپیشن نہیں ہوتی. اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کے پاس لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ وسائل نہیں ہیں، وہ ٹرانسپورٹ کو افورڈ نہیں کرتے، وہ اس طرح کی لگژریس ٹینٹ لگا کے لوگوں کو کال نہیں کر سکتے. تو لوگوں کو لانے کے لیے خاص کر کے ضیاء الحق صاحب کے دور کے بعد جو ہے پالیٹکس میں بہت زیادہ کمرشلزم آ گیا ہے. اب جن معاشروں کے اندر لوگ پیسے لے کے ووٹ دیتے ہوں تو ان کے اپنے ووٹ کی قدر و قیمت کیا ہوگی؟ آپ نے دیکھا نہیں آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، پاکستان میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے منڈیاں لگی ہوئی ہیں، اتنے ووٹ دے دو، اتنے پیسے لے لو. تو ظاہر ہے کہ اگر ان لوگوں سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کو جب کوئی مشکل پیش آئے گی تو یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انہوں نے تو آپ کی قدر و قیمت لگائی ہوئی ہے کہ آپ اتنے پیسے لے کے ووٹ دیتے ہیں. اگر آپ اپنے کردار کی وجہ سے آپ کسی کو میرٹ کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے تو وہ آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. باقی جو لوگ، جن لوگوں کو آپ پیسے لے کے ووٹ دیتے ہیں، وہ جھوٹے منہ سے بھی آپ کے ساتھ کسی ہمدردی کا اظہار نہیں کرتے. ہاں، جہاں کہیں ان کو کوئی اپنی سیاسی ضرورت ہوگی تو وہ کسی کے مرنے پہ جا کے کھڑے ہو کے دعا مانگ لیں گے، کسی گھر میں جانا ہو تو وہاں جائیں گے تاکہ میڈیا کی تشہیر ہو جائے. لیکن حقیقتاً ان کو کوئی دکھ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار پیسوں کے ذریعے اگر خریدا جا سکتا ہے اور آرمی کے لوگوں کو خرید کے آپ اپنے بکسے بھروا سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ ساری رپورٹڈ کیسز ہیں. تو ایسے میں آپ جتنا اپنا دل جلائیں، جلا سکتے ہیں، آپ جتنی تنقید کریں آپ کر سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو عوام کی سینسٹیوٹیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور خود بھی سینسٹیو ہیں، وہ جا کے کھڑے ہوں گے. لیکن جن لوگوں کو پتہ ہے کہ ان عوام کی کوئی آرا نہیں ہے، یہ کوئی ایسے فیصلے کرانے میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے، وہ اسی طرح بے یار و مددگار رہتے ہیں. اور ایسی پارٹیاں تو کم از کم ان کی طرف توجہ نہیں دیتی. لیکن مخیر حضرات جو ہے وہ ختم نہیں ہوگے کسی کے وزیر اعظم بننے سے یا کسی کی سیاست سے یا کسی کے سیاسی جلسوں سے. آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا مطلب سوئٹزرلینڈ جیسے ملک نے جو ہے وہ باقاعدہ نیشنل فنڈ کریٹ کیا ہے، لوگوں کو کہا ہے کہ سیلاب زدگان کی، پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آپ لوگ جی، سوئس کہ آفیشیل اکاؤنٹ میں پیسے جمع کریں تاکہ ہم اسٹیٹ کو وہاں ریلیف کے تو لیے پیسہ مہیا کریں. یہ اس ریڈ طرح کراس دنیا بھر کے ملک جو ہے وہ اس کو بہت سنجیدہ لے رہے ہیں. اب انفارچونیٹ یہ ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہے اس اتنے بڑے پیمانے کی تباہی کا احساس نہیں کر پا رہے. اور ویسے شوکت صاحب اس میں ایک بات عمران عرض کروں. خان، عمران خان صاحب سر فہرست ہیں کہ وہ یعنی اس سے کوئی ان کے اقتدار کا فیصلہ نہیں ہونا ہے، نہ اس سے کوئی دباؤ بننا ہے. یہ موقع تھا کہ وہ جا کے جو ہے وہ لوگ دیکھیں، کرتے. جی ایک عرض کروں، دو جی ہزار پانچ میں ایک زلزلہ آیا تھا. جی جی. 2000 ہاں جی جی. تو یہ جو فنڈنگ ہوتی ہے جمع کرنے لگ پڑتے ہیں ذاتی، کیونکہ ہمارے ملکوں میں، ہمارے علاقوں میں یہ بڑا عام کام ہے کہ تھوڑی سی بات ہوئی تو چلو ایک دکانداری چل پہ. تو کشمیر کے نام پہ تو بہت بڑی دکانداریاں، چھوٹی چھاپڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں. تو ایک شخص تھے، وہ معروف ایسا جو بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اور سنا انہوں نے 5 سے 6 ہزار فرنک اکٹھا کیا چندہ جنیوا میں، ہوں اور وہ چلے گئے. اس کے بعد لوگوں نے واپس آیا، یعنی کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا یہ بس وہ میں نے نا کوئی دیکھا ویکھا ہی نہیں ہے، بس ایسے نکال کے دیتا رہا ہوں. ہوں. بلکہ وہ اپنے پاس سے کافی پیسے لگ گئے. کہتا ادھر کون ان کا دھیان رکھتا؟ یہ حکومت پاکستان کو جو ان کا آڈٹ کرے جو بھی ہے. اگر 2.5 ارب اکٹھا ہوا تو کہاں پہ گیا، کیسے خرچ ہوا، یہ کوئی نہیں کرے گا. دوسری بات شوکت صاحب جو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، فوج کی بات کرتے ہیں. عوام جو ہے نا، دیکھیں عوام ایک ایسا ہی سمجھے کہ بیکاری ہو گئی ہے.
وہ ایک طرف ہاتھ کرتی ہے مایوس ہوتی ہے، دوسری طرف کرتی ہے، وہ ایک طرف دیکھتی ہے سیاسی لیڈروں سے مایوس ہوتی ہے، دوسری طرف جاتی ہے۔ اب دیکھیں سیلاب آیا ہے، اس کا علاج تو یہ ہونا چاہیے، پہلے بھی سیلاب آئے، کبھی کسی نے یہ سوچا کہ ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا دیں ان دریاؤں کے، ان گزرگاہوں کے آگے، نالوں کے آگے، پھر پانی سیکھا بھی ہو جائے گا، زراعت میں بھی کام آئے گا، اور پانی آگے بھی جائے گا، لوگوں کی تباہی نہیں ہوگی۔ کبھی کسی نے سوچا؟ نہیں سوچتے۔ اتاب آباد جھیل، اتاب آباد نام ہے نا جی وہ جو اپنی جی جی سکھی، ہنزا کے ہاں، کتنے اور اس پہ لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ہیں جنہوں نے جی مطالبہ کیا، بابا جان اور اس کے 12 ساتھیوں نے تقریباً جو ہے وہ 5-5 6 6 سال جیلوں میں گزارے ہیں، اور بالآخر ان کی ضمانتیں ہوئی اور آج بھی وہ ضمانتوں پہ ہیں۔ آپ کو عرض کروں کہ پورے پاکستان میں خاص کر اوپر کا ایریا جو ہمارا کشمیر کا یا گلگت بلتستان کا 7,253 چھوٹے چھوٹے گلیشیئر ہیں جو میلڈ ہو رہے ہیں۔ وہ ہم، پانی کدھر آئے گا؟ نیچے آئے گا۔ ہم، کبھی کسی نے یہ سوچا؟ یہ سول حکومتیں بھی جو ہیں یہ دوسری، ابھی وہ دیکھیں ثاقب نثار صاحب 9 ارب روپیہ اکٹھا کیا، اس کا کیا نام تھا اس کا، ڈیم کے لیے، ہم۔ وہ بھی غائب، پیسے بھی غائب۔ عوام کس پہ اعتبار کرے؟ وہ تو بھی پھر نا مجبور ہو کے فوج کی طرف دیکھتے ہیں۔ بات بات عوام کے اعتماد اور نا اعتمادی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جی پاکستان کے ریاستی ادارے کرپٹ ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک حاضر سروس جج، چیف جسٹس آف پاکستان، اس نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈال کے چندہ اکٹھا کیا، دورے کیے سرکاری، اور پھر پیسے جمع کر کے تو بغیر کوئی حساب لائے وہ جناب منظر سے غائب ہو گئے۔ ایک اور خبر آئی ہے ان کے بارے میں، ہاں؟ ان جی کے بارے میں خبر آئی ہے، جی، کیا خبر آئی ہے؟ میں نے کہا ان کو طلب کیا تھا قائمہ، کیا نام ہے وہ، قائمہ کمیٹی ہے نا، ہاں جی جی۔ پہلے تو وہ آئے نہیں، اس کا انہوں نے میسج بھیجا ان کو، یا کوئی اپنا رابطہ یا اپنا جو واسطہ کیا ان کے ساتھ، ہم، انہوں نے کہا جی کہ میں نے، آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، ان سے پوچھے جو میرے ساتھ تھے۔ یہ ایک بڑی معقول کسی نے انٹرویو دیا، اس نے ساری باتیں بتائی، انہوں نے کہا جی مجھے چیلنج کر لیں۔ انہوں نے کہا قائمہ کمیٹی والوں کو کوئی فیصل سینیٹر تھے، پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، ہم، فیصل یا وہ اور میں کینیڈا اور امریکہ میں گئے تھے فنڈ ریزنگ کے لیے، ہم، تو ہم، ٹوٹل $2.5 جو ہے نا وہ اکٹھا ہم، ہوا۔ ہم۔ تو وہ ہمارا پہلے ہی ان کا تھا کہ 50-50 ہوگا، پارٹی کو 50-50 ہمارا، کہتے ہیں اس کے بعد جو ادھر کٹھے ہوئے ہیں وہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ مجھے کہا گیا پرائم منسٹر ہاؤس سے بلا کے کہ بھائی وہ آپ کو نہیں ملیں گے، اس لیے کہ آپ پہلے جو آپ کو 20% دیں گے، آپ کو یہ آپ کی محنت کا صلہ 20%۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا پیسے کدھر ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ نہیں، لیکن ان کو جا کے یہی بات، ہوں، اور اگر جانا وہ مناسب نہیں سمجھتے اس ملک میں، تو ہاں آپ کو کم از کم ان رائٹنگ جو ان کے چندہ جمع کرنے والی ٹیم تھی، اور چونکہ سارے رپورٹ تو پابند تھے نا انہیں کو کرنے کی، اور یہ جتنا بھی چندہ جمع ہوا ہے وہ ان کی سربراہی میں ہوا ہے نا، ان کے نام پہ بالکل۔ ہاں، تو ان کو کم از کم بتانا چاہیے نا کہ بھئی کتنا چندہ جمع ہوا ہے، اور کتنا جو ہے وہ ہم نے کہاں رکھا ہے، کس بینک میں رکھا ہے، کون سا اکاؤنٹ نمبر ہے۔ اور اگر کسی وزیر نے 50% جو وہ کیا ہے تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ آج تک پاکستان کی اکاؤنٹبلٹی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اس پیسے کے لیے ایک دفعہ بھی نوٹ، یہ تو پارلیمنٹ کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے، قائمہ اکاؤنٹبلٹی جی کمیٹی، جی قائمہ کمیٹی ہے، تو وہ تو چلو جی بات کر رہی ہے، لیکن جو پرماننٹ ادارے ہیں، آپ کی نیب ہے، آپ کی ایف آئی اے ہے، آپ کی پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ادھر انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے جسٹس اپنا ثاقب ثاقب، نثار کو کوئی نوٹس بھیجا ہے کہ آپ آ کے ذرا وہ جو چندہ آپ نے جمع کیا تھا، وہ کیا بھیجا انہوں نے، انہوں نے ہیں، جو انہوں نے بیرون بھیجا۔ ملک کے لوگ تھے ان کو اپیل کی کہ جن نے چندہ جمع کیا تھا اس کا کوئی ریکارڈ ہمیں بھیجے؟ دیکھنا، یہ انہوں نے اپنے منہ سے کہا ہوا ہے نا کہ ہم نے اتنے فنڈ جمع کیے ہیں،
کوئی کسی نو نے عرب ان کے کنپٹی پہ کسی نے بندوق تو نہیں رکھی ہوئی تھی کہ آپ یہ اعلان کر دیں؟ اور ثاقب نثار اس وقت جو ہے وہ حاضر سربست چیف جسٹس آف سپریم کورٹ تھے. آپ مجھے بتائیں کہ ان حالات کی روشنی میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک چلنے والا نہیں ہے، تو ہم کوئی اپنی بات تھوڑی کر رہے ہیں اور کسی اپنی خواہش کا اظہار تھوڑی کر رہے ہیں. جو ماضی کے تجربات اور حال کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں اور پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو بڑے بڑے عہدوں پہ، کل ہی فواد چودھری جو وزیر اطلاعات اور نشریات رہے ہیں، ان کے انٹرویو سن لیں. قانون بھی اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں آلریڈی ایک سول وار سٹارٹ ہو چکی ہے، بغاوت ہو چکی ہے، 2 صوبوں نے وفاق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. وہ جو ہے وہ وفاق سے صرف کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ دو، اور اگر حصہ نہیں دو گے تو کبھی آپ نے سنا کہ کسی ملک کے صوبے جو ہے وہ عالمی اداروں کو خط لکھتے ہیں کہ آپ ان کو پیسے نہ دیں؟ اور یہ اگر آپ جمہوریت سنتے ہیں نہیں، پلیز پلیز ڈیموکریسی کو نہ بدنام کریں، یہ جمہوریت کی بات نہیں ہوتی. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. نہیں، نہ یہ ڈیموکریسی میں نہیں ہے، بلکہ یہ اداروں کے اندر اس ڈویژن کا اظہار ہے کہ جو آدھے ادھر ملے ہوئے ہیں، آدھے ادھر ملے ہوئے ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ اور نارکی ان بنانے کی کا. شے پہ ہی ایسا ہو رہا ہے کہ تاکہ کوئی آدمی اس قابل نہ رہے کہ وہ اپنی حکومت کی یا کوئی سویلین اتھارٹی قائم کر سکے. یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے اور اس بات کو بار بار دہراتے رہنا چاہیے تاکہ ان کو کہا جائے کہ ان کے کھیل کو لوگ سمجھ رہے ہیں. یہ جو بیوقوف ہے نا، جو عمران خان ورسز مطلب یہ کہ چیزیں چلاتے رہتے ہیں، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پیچھے بھی اور موجودہ حکومت میں بھی عدم اعتماد کرانے میں بھی، عدم اعتماد کے بعد ایک نئے صورتحال پیدا کرنے میں بھی، یہ پاکستان کی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی وہ اسٹریٹجی ہے جو وہاں بیٹھ کے کوئی یہ ضرورت نہیں کر سکتا. ادروائز یہاں ہم نے ماضی میں بھی ڈیموکریسیز دیکھی ہے نا، کہ جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی منہ سے باہر نکالے، تو جنہوں نے نکالنے کی کوشش کی تو وہ جیلوں میں گئے. جنہوں نے ذرا سا بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کی بات کی، وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ لگی. ہم نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، اور بظاہر وہ بھی ساری جمہوری ادوار تھے. لیکن شوکت جمہوریت صاحب کا یہ قصور نہیں ہے، یہ پاکستان کے اندر جو پریکٹس ہو رہی ہے اور جو اس ملک کے ریاستی ادارے ہیں، یہ ان کی بے اعتدالیوں، ان کی بےایمانیوں، ان کے فراڈ کا الٹیمیٹلی ایک آؤٹ کم ہے کہ عمران خان کو ایک مانسٹر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے نہیں کیا ہے اس کو جو ہے وہ حکومت سے ہٹانے میں آپ نے کوئی کنسپریسی نہیں کی ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم تو نیوٹرل تھے. لیکن نہیں، وہ خوش ہیں کہ یہ سیاستدان ایک دوسرے کی گرباں دست و گرباں رہیں اور ہم جو ہے وہ کنگ میکر رہیں. لیکن شوکت صاحب عرض یہ ہے جی کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان یہ جو ایسے معاملات ہیں، یہ 90 کی دہائی میں بھی شروع ہوئے تھے، جب نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، وزیر اعظم بھٹو تھی، جب وزیر اعظم بینظیر لاہور آتی تھی وزیر اعلیٰ، تو ان کا اس میں استقبال بھی دیکھنا پاکستان کی سن لیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف صاحب کا جب چیف منسٹر تھے، انہوں نے وفاق کے کسی منسٹر کے خلاف نہ ایف آئی آر درج کرائی. وہ صرف خود استقبال کے لیے نہیں جاتے تھے. آج تو پریکٹیکلی وفاقی حکومت کے لیے 2 صوبے پروہیبیٹڈ ہیں. سر دوسری عرض، اور جہاں بھی جاتے ہیں ان کو ایک ہیوی سیکورٹی مہیا کی جاتی ہے کہ کوئی ان کو گرفتار نہ کر لے. 250 لوگ ہیں. جیسے میں آپ کو ایک اور عرض کروں، آپ نے اور فرمایا پھر عمران خان صاحب کی سیکورٹی آپ کو پتا ہے کتنی ہے؟ 250 لوگوں کی. 250 لوگوں کی. عرض یہ ہے
ہاں کہ آپ نے فرمایا اسٹیبلشمنٹ واقعی کردار ادا کرتی رہی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ بھائی اللہ کے بندو اپنے کام خود نبیڑو، ہمیں نہیں نیوٹرل کہتی، رہنے یہ صرف منہ سے کہتی ہیں، دو۔ کھیل ان کا اسی طرح جاری ہے، کھیل اسی طرح عمران جاری خان سب کچھ سیکھ پا رہے اسی ہیں۔ طرح جاری ہے، ادروائز عمران یہ خان ناراض کیوں یہ ہے؟ جو آپ نے اطہر من اللہ صاحب نے، جب آپ نے کنٹمپٹ، اٹ از اے پروسیجرل میٹر، اٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف دا کانسٹیٹیوشن، یہ کانسٹیٹیوشن نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو امپاور کیا ہے کہ کہیں بھی اگر کسی جج کے توہین ہو یا وہ محسوس کرے تو وہ کنٹمپٹ کا نوٹس جاری کر کے اس آدمی کو اپنی عدالت میں بلا کے اس کی سزا دے سکتا ہے۔ آپ ہیں، آپ بھرملا یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس قانون کو نہیں مانتا، یہ تو اطہر من اللہ نے اپنے ہی ملک کے کانسٹیٹیوشن کی توہین کی ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں، اور ویئر ایز کہ اسی کا کورٹ جو ہے وہ یہ سماعت بھی کر رہا ہے، اگر تم نہیں مانتے ہو تو ریزائن دے کے گھر چلے جاؤ۔ لیکن گھر جانے کے بجائے تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے، کیونکہ تماشا لگوانے والوں نے لگوایا ہوا ہے، ورنہ آپ اگر اس قانون سے ایگری نہیں کرتے تو آپ کو کس نے مجبور کیا کہ آپ اس بینچ کی سربراہی کریں؟ آپ اس بینچ سے بھی اٹھ کے جا سکتے ہیں اور باقی لوگوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ پروسیڈنگ کریں، لیکن نہیں، دوستی بھی نمانی ہے، تعلق داری بھی نمانی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو خوش بھی کرنا ہے کہ ہم نے بلا تو لیا ہے لیکن صاحب ہم ان پہ کوئی کنٹمپٹ شنٹمپٹ نہیں لگائیں گے۔ یہ آپ تماشے دیکھیں، یہ تماشے ہو رہے ہیں جن تماشوں پہ آپ لوگ دکھی ہوتے ہیں۔ میں اس لیے دکھی نہیں ہوتا ہوں کہ یہ سارا سین مجھے نظر آتا ہے ایسے ہی جیسے ہم لوگ بڑے اس وقت وہ تھے پرو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، ڈیمونسٹریشن کی، تقریریں کی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو سارا آئی ایس آئی کا کھیل تھا جو ہے نا، وہ مشرف کو جو ہے نا اقتدار سے بے دخل کرنے کا، چونکہ وہ تو انڈیا کے ساتھ تعلقات بنانے میں کچھ اقدامات کرنا چاہتا تھا، لہذا ان قدموں کو پیچھے ہٹانے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ اقدام کروایا گیا، اور اس کے بعد ایک تحریک بھی چلوائی گئی۔ اور آج وہ سارا وہ جو وکلا ہیں وہ ایک طرح کا ریڈ بریگیڈ بنا ہوا ہے، جو لوکل جوڈیشری کو بندوق کی نوک پر ان سے فیصلے لے لیتے ہیں، اور جو جج کسی قانون اور قاعدے کے مطابق چلنا جائے اس کے منہ پہ جو ہے وہ تھپڑ مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا ملتان میں کیا ہوا، راول پنڈی میں کیا ہوا، ہر جگہ۔ اور پھر کسی وکیل کو اعلیٰ عدلیہ نے نوٹس بھی نہیں دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے دستے بازوں ہیں، اور جبکہ یہ فرٹرنٹی جس کو لائر فرٹرنٹی کہا جاتا ہے، یہ تو قانون کو سب سے زیادہ ان کو لا بائنڈنگ ہونا چاہیے، اور وہی وائلنس پہ اور اپنی ہی عدالتوں کے ساتھ وائلنس کرتے ہیں۔ تو سو دیٹ یہ ان تماشوں کو آپ دیکھا کریں، اس پہ دکھی نہ ہوا کریں، اس پہ آپ اچھے اچھے لطیفے لوگوں کو سنایا کریں۔ کوئی بات نہیں ہے، اب جج ہی مجرم کا ترجمان بن جائے، وہ کیا کہتے تو ہیں، آپ بنانا معاون بن جائے۔ بنانا اسٹیٹ کس کو کہتے ہیں؟ آپ بنانا اسٹیٹس کی وہ انسائکلوپیڈیا میں جو ہے وہ ڈیفینیشن دیکھ لیجئے گا، اور پھر پاکستان کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ پاکستان کس طرح کی اسٹیٹ ہے۔ یہ نیشنل اسٹیٹ ہے، یہ بنانا اسٹیٹ ہے، یہ پاورفل اسٹیٹ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جی۔ پاکستان میں ایک بڑا کام جب دیکھا میں نے، کوئی بھی سیاسی ہو، کوئی بھی جس کے پاس 10-15 ہزار بندوق کا کوئی ہو نا، وہ لشکر سا، اس سے اس کو اس اسٹیبلشمنٹ سے لے لیتی ہے اپنے، اس کو گود لے لیتی ہے۔ عدالتیں بھی کمپرومائز کر لیتی ہیں اس کے ساتھ، ہو آپ جاتی ہیں آپ یہ بغیر دیکھیے، آپ یہ دیکھیے عمران خان صاحب کی زبان حلق خشک ہو جاتا تھا وہ ماڈل ٹاؤن کے واقعے پہ تقریریں کر کر کے، کوئی وہ مولانا قادری صاحب بھی جو ہے نا وہ یہی کچھ کرتے تھے، لیکن 3.5 سال میں کوئی عمران خان صاحب سے پوچھے کہ آپ کے دور حکمرانی میں کیا اس میں پروگریس ہوئی ہے، اور اب تو جو غیر جانبدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو انوالو بھی اسٹیٹ ہی ہے، چونکہ وہ ایک ایسی لا لیسنس کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے تھے، ایک سٹنگ گورنمنٹ سے ان کے اختلافات تھے اور اس کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ انسیڈنٹ۔
شکر سے عرض کروں، جی جی میں نے پاکستان کی تاریخ کا بڑا اچھا مطالعہ کیا، ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی اتنا بچہ نہیں ہوں. میں نے بچے آج نہیں تک ہیں آپ، بچے نہیں ہیں، میں لیکن مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا بچہ. آپ کہتے ہیں ہاں پاکستان کی تاریخ میں ہاں میں نے کسی بھی قوم پرست یعنی قوم پرست ہوں کو کسی بدعنوانی، ہوں مالی کرپشن ہوں معاملات میں کہیں بھی ملوث نہیں پایا، اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی کبھی کسی نے کوئی مقدمہ ایسا کیا. بحث چوری کا کر لیتے ہیں، یا کوئی آگے پیچھے کوئی، وہ کیا نام تھے اپنے بچارے اللہ تعالیٰ جن سے فوت ہو گئے، بزنجو صاحب. غوث پاک زنجو صاحب. نہیں نہیں، دوسرے جو ہمارے جو ابھی پیچھے فوت ہوئے، نہیں آصل بزنجو نہیں اپنے. آصل زنجو صاحب ان کے صاحبزادے غوث پاک زنجو صاحب بھی. ہاں، ایسے لوگ دیکھ لیں، ولی خان صاحب دیکھ لیں، باچا خان دیکھ لیں، مری دیکھ لیں، ان کے اوپر کبھی ایسا نہیں. لیکن میری عرض پوری لیں، لیکن ہمیشہ جن کے پاس جگمٹھے ہوتے ہیں، بندوقیں اس پہ جگڑتے ہیں، ان کو نہ عدالتیں پوچھتی ہے. میں چھوٹی بات کروں، مریم نواز صاحبہ کو ایک دور نیب نے پیش منگا تھا ادھر لاہور میں، 10,000 بندہ ساتھ گیا، انہوں نے ادھر سے ہی کہا جی نہیں آپ کی وہ تاریخ ملتوی ہوگی. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلایا، انہوں نے 10,000 بندہ اسی طرح. عمران خان صاحب ان کا بھی یہی حال ہے. مسئلہ یہی ہے، عدالتیں کب تک ایسے کرتے رہیں گی؟ کیوں دیکھنا، یہ یہ دیکھیں بات یہ ہے، انہوں نے لاکھوں کے اجتماعات، ہم نے ان کو منشر کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ان پہ لاٹھی چارج بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہزاروں کو جیلوں کے اندر سڑتے اور گلتے بھی دیکھا ہے. بالکل بات ایسی یہ بات ہے ہے. کہ یہ جلسے جلوسوں سے کا مسئلہ نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں 10,000 آدمی لے جائیں تو ان پہ مقدمات ختم ہو جائیں. ذوالفقار علی بھٹو سے کوئی پاورفل نہیں تھا اور نہ کوئی پاپولر تھا. بات یہ ہے نا، جب انہوں نے ڈیپ اسٹیٹ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو پھانسی دینی ہے نا، تو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اپنے آپ کو جلایا، لیکن انہوں نے کوڑے مار مار کے تو ان لوگوں سے، لیکن وہ اس وقت بھی جیے بھٹو، ہر کوڑے پہ وہ جیے بھٹو کے نعرے لگاتے تھے. یہ بالکل صحیح. یہ پاپولرٹی اور ان پاپولرٹی کا سوال نہیں ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کی اپنی پسند و ناپسند کا ہے کہ کس کے پریشر کو ہم نے ایکسپٹ کرنا ہے اور کس کے کو نہیں کرنا ہے. اور جس کا نہیں کرنا ہے اس کے لیے یہ ہیلی کاپٹر لانگ جو رینج ویپن بھی یوز کر کے اس کی آواز کو آپ کے سامنے کی بات ہے. یہ جو علی وزیر ہیں، پولیس کل اس کا وہ سن لیں، آپ یہ کل اس کی دیکھیے بات سن لیں. کہ کورٹ بار بار نوٹس دے رہا ہے کہ اپنا لے کے آ نہیں، جائیں. انہوں نے کہا تفتیشی کو کرونا ہوا اور فائل ساتھ گھر لے گیا. حالانکہ سب سے بڑا اس تفتیشی کے اوپر ایک یہ جرم بنتا ہے کہ ہاؤ ٹو یو ٹیک دی اسٹیٹ ڈاکومنٹ ایٹ یور وہ ہوم. جج بھی تو موکری کر رہے ہیں، ورنہ نہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ فائل جو ہے وہ گھر لے کے جا ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا. فائل تو قانون ہی نہیں. جس پولیس اسٹیشن کے اندر ہوتی ہے، جس پولیس جو اسٹیشن تفتیش کر رہا ہے. لیکن وہ اسٹیٹ لیکن اگر ریاست خوش نہیں ہے، ڈیپ ریاست خوش نہیں ہے، تو جناب اسی طرح کی موکریاں ہوتی رہیں گی. اب جیسے فرض کریں کہ وہ اس کی وہ کیا وہ اپنے وہ جو پی ٹی آئی کا لیڈر جو گرفتار ہے جی، گل، سلیم عادل، نہیں نہیں، شہباز گل، شہباز گل. شہباز گل. شہباز گل کے لیے بھی اس کی جو کہا جی، وہ تفتیشی جو ہے نا وہ فائل لے کے تو کراچی چلا گیا، اور وہ جو ہے وہ 4 دنوں سے پہلے آ ہی نہیں سکتا. تو جب آپ نے ریاست نے کسی کو پنش کرنا ہو نا، تو وہ اسی طرح کے ہیلے بانوں سے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جج جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرے گا. ورنہ میں نے اگر جج جو ہے نا اس تھانے کے ایس ایچ او کو اور آئی جی کو کہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر یہ شخص میری عدالت میں پیش بمے ریکارڈ نہیں ہوا تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جائے اور اس کی معطلی کے آرڈر ٹائپ کروا دے. سر لیکن یہ وقت ہو گیا وہاں کرتے ختم، ہیں، یہ کام کرتے ہیں، لیکن وہاں کرتے ہیں جہاں ان کو کہیں سے اشارہ ہوتا ہے. تو وقت ہو گیا ختم. یہ اشاروں کا ملک ہے. آنکھ کے اشارے سے بھی جو ہے نا وہ لوگوں کو پھانسی چل جاتی ہے، اور انگلی کے اشارے سے لوگ بری ہو جاتے ہیں. سر وقت ہمارا ختم ہوا. میں آخری بات اس لیے میں کر رہا ہوں نیشنلزم کی، قوم پرستوں کی. ولی خان صاحب 1973 میں لیاقت